हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान हकीम की तफसीर का हमारा इख्तिताम है और ये दो सूरतें जो कुरान हकीम के आखिर में मौजूद हैं, जिन्हें सूरह फलक और सूरह नास कहा जाता है और सूरह अल-मुअव्विज़तैन भी इन्हें कहा जाता है। अल-मुअव्विज़तैन ये दो सूरतें जो पनाह में इंसान को ले आती हैं, अल्लाह की पनाह में ले आती हैं। और ये दो सूरतें पढ़ने वाला किसकी पनाह में आता है? चूंकि ये शान नज़ूल का जो सबब है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस सूरत की फजीलत पहले सुन लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आदमी इन दो सूरतों को पढ़ लेगा उसके ऊपर कोई जिन हावी नहीं हो सकेगा, कोई जादूगर हावी नहीं हो सकेगा, कोई शरीर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जादू के लिए सबसे मजबूत कुरानी आयतें ये दो हैं, जिन्नात के लिए सबसे मजबूत कुरानी आयतें ये दो हैं, झगड़ों फितनों के लिए रफा करने के लिए सबसे मजबूत आयात हैं। ये इतनी मजबूत आयात हैं कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को जब बिस्तर पे लेटते थे तो अपने हाथ मुबारक पर इन दो सूरतों को पढ़ के अपनी बॉडी पे उन हाथों को फेर लेते थे। बुखारी शरीफ के अंदर है कि सैयदा कायनात फरमाती हैं, सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा, कि नबी अलैहिस्सलाम के जब अय्यामे मरज थे, जब आप बीमार थे आखिरी लम्हात में, तो आप अलैहिस्सलाम जो है ज्यादा पढ़ नहीं सकते थे, तो आप अलैहिस्सलाम हाथ हिला भी नहीं सकते थे ज़ौफ़ की वजह से, नकाहत की वजह से। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम पर रात के वक़्त ये दोनों सूरतें पढ़कर हाथों पे हजूर के फूंकती और हजूर ही के हाथ मैं हजूर के पूरे जिस्म पर फेर देती। जब सहाबी ने पूछा, अम्मा जान आप अपने हाथों पे क्यों पढ़ के नहीं फूंकती थी और अपने हाथों को क्यों नहीं फेरती थी नबी अलैहिस्सलाम की बॉडी पे? कहने लगी, हजूर के हाथ मुझसे अफजल और मुकद्दस थे, बॉडी हजूर की थी तो हजूर के हाथ ही उसके लायक थे। अब पता चला कि जो अमल नबी अलैहिस्सलाम बार बार करते थे और जो रात को सोते हुए अपने बॉडी पे आप यूं हाथ मल के सूरह फलक और नास पढ़ के फूंक कर यूं मलते थे और फरमाते थे, जो रात को ये अमल करेगा पूरी रात वो महफूज हो जाएगा, कोई चोर नहीं आएगा, कोई डाकू नहीं आएगा, कोई कत्ल करने नहीं आएगा, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा, कोई मूजी जानवर नहीं आएगा, कोई जिन जादू करने वाले का वार कामयाब नहीं होगा। अब आप देखिए, इन सूरतों के अंदर बेइंतहा अफादियत है। इस सूरत को कहा जाता है दो सूरतों का जोड़ा है। ये कुरान पाक में कई सूरतों के जोड़े हैं। एक सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का जोड़ा है, अज़्ज़हरावैन उन्हें बोलते हैं। फिर उसके बाद सूरह इनआम और सूरह आराफ का जोड़ा है। फिर सूरह अनफाल, सूरह तौबा का जोड़ा है। इसी तरह जो है, अब देखिए सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर का जोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो सूरतों का जोड़ा बनाया और ये यकजा है, नाजिल हुई, एक वक्त में नाजिल हुई। इनको कहा जाता है अल-मुअव्विज़तैन। जैसे हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनके बारे में कुरान हकीम में आता है कि उनकी वालदा मोहतरमा ने उनकी वलादत पर इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, वालदा ने कहा कि मैं इस बच्ची को शैतान से बचाने के लिए अल्लाह की पनाह में देती हूँ और इसकी ज़ुर्रियत को भी, औलाद को भी। उईज़ुहा इफ़आल का सीगा है कि वो पनाह में दे रही हैं, देती हैं। अब ये तावीज़ जो है इसमें तफ़ईल का सीगा है। अब आप देखिए, तावुज़ या यहाँ अल-मुअव्विज़तैन, वो तावीज़ कहते हैं पनाह लेना, पनाह किसी चीज से लेना। तावीज़ कहते हैं, तावीज़ में कुरानी आयात होती हैं तो उसको उससे पनाह लेना जायज है। तमीमा और चीज है, बाज़ लोगों को पता नहीं होता, वो तावीज़ को गैर शरई कह देते हैं। हालांकि हदीस का मुताला करें, मेरा इस पे लेक्चर है, तावीज़ और तमीमा अलग अलग चीजें हैं। तावीज़ जायज है, तमीमा नाजायज है, जिसमें शिरकिया कलिमात होते हैं। तावीज़ में कुरानी अल्फाज होते हैं, इंसान उसके जरिए अल्लाह की पनाह लेता है। अब आप देखिए कि अल-मुअव्विज़तैन यानी इनके जरिए, इन सूरतों के जरिए
اللہ کی پناہ میں آنا، یہ ہے۔ یہ صورتیں نازل کب ہوئیں؟ اب یہ مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں؟ جامع قول راجح یہ ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد کے اندر اور تمام اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ سورہ المعوذتین دونوں صورتیں فلق اور ناس مدینہ النبوی میں نازل ہوئیں۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور چند بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن کثیر تعداد جن میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو انصاری ہیں اور مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ مکہ وہ کبھی نہیں آئے اور مکہ میں نہیں مسلمان ہوئے، مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھ پہ یہ آیتیں اتری ہیں، صورتیں جو حفاظت والی ہیں، اور یہ 7 ہجری کو نبی علیہ السلام کے ایام زندگی کے آخری لمحات میں 7 ہجری کو اتری، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا جادو کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی نظر بد کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی بندش کیوں نہ ہو، وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شان نزول کا سبب یہ بنا کہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جب فتوحات شروع ہو گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے دیکھا کہ آپ ترقی کرتے کرتے آپ کی تعداد 300 سے 313 سے اب 10,000 تک پہنچ گئی ہے، اور مدینہ کے اندر آپ کا غلبہ ہو گیا ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی آپ کے صحابہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اب مکہ فتح ہو جائے گا۔ حدیبیہ کی مارکے کا ان کو پتہ چل گیا تھا، تو یہودی سارے جمع ہوئے، اور مدینہ کے اندر ایک منافق یہودی تھا، اس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس کے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کہا کہ ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو، ہمیں ان کے چنگل سے چھڑاؤ، ان کے چنگل سے نکالو۔ کہا کس کے؟ کہا محمد بن عبداللہ اور ان کے صحابہ کے چنگل سے، وہ مدینے میں چھاتے جا رہے ہیں، تم ایسا عمل کرو کہ وہ ختم ہو جائیں، وہ جان سے چلے جائیں۔ لبید نے کہا مجھے جادو تو آتا ہے لیکن میں نہیں کروں گا، ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے ختم کروا دیں گے، چونکہ آپ کے دھاک تھی، دبدبا تھا، اور آپ کے جانسار بھی ایسے صحابہ تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے حضور کو کون نقصان دے سکتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں، سیدنا عمر کی تلوار کی وجہ سے۔ تو پھر یہودیوں نے اس کو مالی لالچ دیا، 3 سونے کی اشرفیاں اتنی ڈلیاں تھیں، وہ اس کے سامنے رکھ کر کہا تم ان پر جادو کرو، ہم تمہیں یہ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی دیں گے۔ لبید بن عاصم اسی وقت راضی ہو گیا اور کہنے لگا اس کے لیے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ بال چاہیے جو اتارے گئے ہوں۔ اب آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ بار بار آتا تھا، اس کو لالچ دے کر یہ کہا گیا کہ حضور کا جو کنگا ہے اس کو لے آنا، وہ ہمیں دے دینا، ہم اس کے بال لیں گے، بس تم یہ کرو، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ وہ بچہ لے آیا نبی علیہ السلام کے بال مبارک۔ اب سائنس دیکھیے یہ بات آج کہہ رہی ہے کہ انسان کے جسم کا جو بال جدا ہوتا ہے کئی وقت تک اس کے اندر روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اور وہ جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو بال کاٹ کے یوں نائی کے پاس پھینک کے آ جاتے ہیں، عورتیں بال کاٹ کے یوں باہر پھینک دیتی ہیں کوڑے میں، ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اسی لیے بیماریاں بڑھ گئی ہیں، لوگ پریشان حال ہیں۔ جب کچرے میں بال پڑے ہوتے ہیں، ناخن پڑے ہوتے ہیں، بلیاں، کتے، دیگر جانور ان کو آ کر جو ہے کس طرح اس پر گند کرتے ہیں، یا ان کو پھر کہاں پھینکا جاتا ہے۔ اس لیے دفنانا چاہیے، ان چیزوں کو دفنانے کا حکم ہے، اس پہ میں الگ بتاؤں گا۔ اب آپ علیہ السلام کے بال مبارک وہاں سے لیے اور اس بالوں کو اس نے اکھیڑا کنگھی سے، ایک پتلا بنایا، اس پتلے کو جو ہے اس نے سر پر سوئیاں لگائیں اور اس سوئی کے اندر، کیل کے اندر بال کو گرہ لگا کے باندھا، ایک گرہ،
2 گرہ 11 گرے لگا دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ مبارک کو جکڑ لیا گیا اور آپ اکثر چیزیں بھول جاتے تھے اور تھکان آپ کو محسوس ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 6 مہینے تک اس آزمائش میں رہے۔ اب یہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے ہمیشہ اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، معدے پر پڑتا ہے، اور انسان تھکان محسوس کرتا ہے، بھول جاتا ہے چیزیں، غصہ آتا ہے۔ یا تو آپ علیہ السلام نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ مجھ پہ جادو ہے، میری یہ کیفیت ہے، کسی فرد سے نہیں، لیکن آپ پر یہ حالت رہی 6 مہینے تک۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے نظر آئے، دونوں آ کے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا دوسرا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ان پہ سخت جادو ہوا ہے۔ کہا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا مدینے میں ایک یہودی ہے لبید بن عاصم، اس نے کیا ہے۔ کہا جادو کہاں دفن ہے؟ کہا ایک کنواں ہے اور اس پرانے کنویں کے اندر پتلا بنا کے دفن کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا پھر یہ علاج کیسے ہوگا؟ کہا ان کا علاج یہ ہے کہ اس پتلے کو نکالا جائے اور یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں۔ اب ایک آیت پڑھتے تھے 1 گرہ کھلتی تھی، 11 آیتیں پڑھی 11 گرہیں کھل گئی۔ یہ دونوں باتیں فرشتوں نے کر کے غائب ہو گئے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہو گئے، کہ ابو طلحہ انصاری وہ بھی حاضر ہو گئے، چند اور صحابہ کو آواز دی کہ چلو۔ اب یہ جو مدینہ میں آج بھی ہے نا قرآن کمپلیکس، قرآن میوزیم، اس کے آگے پرلی طرف 2 بلڈنگوں کے درمیان وہ چھوٹی سی جگہ ہے، میں نے دیکھی ہے جہاں کنواں، اب تو انہوں نے وہ ایریا بھی کور کر دیا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے، اس کنویں کے اندر سے وہ پتلا نکالا اور اس کے بال کی گرہ کھولتے جاتے تھے اور وہ جادو کا اثر ختم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آخری گرہ کھلی حضور علیہ السلام حشاش بشاش ہو گئے۔ اب علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ بعض نے کہا جی یہ تو نبوت کے منافی ہے کہ جادو آپ پہ ہو جائے، کہ منافی کیوں ہے؟ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، آپ کو زخم آ سکتے ہیں، آپ کو بھوک لگ سکتی ہے، آپ کو درد ہو سکتا ہے، تو جادو بھی ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ آپ پر جادو ہونا یہ نبوت کے منصب کے منافی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا، یہاں تک بات جو ہے بخاری مسلم ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آگے کی جو روایت ہے جو آپ کنویں پر گئے اور پھر صحابہ کو لے کر گئے، یہ دوسرے درجے کی احادیث ہیں، لیکن حدیث کے اندر ہی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دیکھیے، جب آپ کو فرشتوں نے بتایا کہ گرے ہیں اور کنویں میں ہیں، تو آج اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں نا، اکثر دیندار لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور جی خود قرآن پڑھیں، کسی سے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود قرآن پڑھیں، ہم خود قرآن پڑھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام پھر کنویں پر کیوں گئے؟ صحابہ سے وہ پتلا کیوں نکلوایا؟ اس کی گرہیں کیوں کھولی؟ پتہ یہ چلا کہ آپ خود قرآن بھی پڑھ لیتے تو اللہ ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن آپ نے بتایا کہ معالج کے پاس جانا پڑے گا جو اس کا ماہر ہے، ہر کے پاس نہیں، جو ماہر ہے۔ ورنہ آپ کہیں جی میں بیمار ہوا، بخار ہوا تو گھر میں ہی آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کیا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اس وقت تو دوڑے دوڑے وہ حضرت بھی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں جو سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں جی خود گھر میں قرآن پڑھیں، اور سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس کون پہنچا ہوتا ہے؟ وہی پہنچے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو توکل نہیں ہوتا، معالج کے پاس جا رہے ہیں، ڈرپیں لگوا رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو موحد بنتے ہیں، جی عقیدہ میرا توحید پر ہے، یہ سب شرک ہے، تو وہاں بھی تو شرک بن گیا نا۔ آپ جو اللہ کے غیر کے پاس جا کر اپنا علاج کرا رہے ہیں اور یقین رکھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں یہ نظر آ رہا ہے، فلاں میں یہ آ رہا ہے، تو یہ حضور نے کروایا تھا کبھی الٹرا ساؤنڈ؟ حضور نے کبھی ECG کروائی تھی؟ کبھی؟ اس لیے یہ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھ لیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے جیسے اس کا ماہر کہتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے وہ نکالا، آپ ٹھیک ہوئے، اس پر آپ نے سورہ فلق اور ناس آپ پہ نازل ہوئی، آپ نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا، اب اس کا اللہ رب العزت نے دیکھیے اس کے اندر جو فیض رکھا۔ اللہ نے پہلے کہا قل، میرے پیغمبر آپ فرمائیے، اعوذ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ برب الفلق، صبح کے رب، چونکہ صبح جو ہے وہ روشنی دیتی ہے۔ اب ایک قسم کی انسان کو امید لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو رات تھی، جب اترے زمین پر تو ساری رات اندھیرا دیکھ کر آپ عجیب پریشانی میں رہے، عجیب وحشت میں رہے۔ جب صبح روشنی نکلی نا صادق کے وقت، تو آدم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے جو امت محمدیہ پہ فرض ہو گئے۔ یہ 2 فجر کی نماز سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ تو اس لیے فلق، صبح کے رب کی، کہ آپ کا صبح کا اس لیے کہا کہ وہ ہر اندھیرے سے انسان کو روشنی میں لاتا ہے۔ صبح کا اس لیے کہا کہ مشکل رہتی نہیں ہے ہمیشہ، تکلیف رہتی نہیں ہے ہمیشہ، کوئی بھی پریشانی بیماری ہمیشہ نہیں رہتی، وہ انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا اس پریشانی سے۔ اس لیے میں پناہ لیتا ہوں اس رب کی جو روشنی لاتا ہے اندھیروں کے بعد۔ اور پھر فرمایا من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے بنائی ہیں۔ خلق مخلوق کو کہتے ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ وہ مخلوقات نظر آتی ہیں نہیں نظر آتی، بولنے والی ہیں نہیں بولنے والی، اپنی ہیں یا بیگانی ہیں، دوست ہیں یا دشمن ہیں، اب ساروں کی شر سے پناہ لیتا ہوں۔ وہ جن ہیں، انس ہیں، جانور ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ساری یہ مخلوقات ہیں، ان ساروں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پناہ وہ ہے جو انسان اللہ رب العزت سے خود دعا کرتا ہے، اور جب یہ الفاظ یہ سمجھ کے کہتا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس وقت پھر اللہ اس کو ایک دم ڈھانپ لیتا ہے، مخلوق سارے کے شر سے اسے بچا لیتا ہے۔ پھر سارے آپ کو نقصان دینا چاہیں گے، اللہ نقصان سے بچا لے گا۔ سارے جادو کریں گے، جادوگروں کے جادو کے وار سے بچا لے گا۔ تو اس لیے یہاں یہ جملہ کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ چونکہ رات کے وقت جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، جو مخلوقات نکلتی ہیں، اذیت دیتی ہیں، حاوی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں رات کو جانور نکل آتے ہیں۔ رات کو آپ دیکھیں جانور نکل آتے ہیں، جنات نکل آتے ہیں، وہ شکلیں تبدیل کر کے پھرتے ہیں۔ رات کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کو جانور ملیں گے روڈ پہ پھرتے ہوئے۔ اب یہاں آپ DHA بھی چلے جائیں، رات کو جانور ملیں گے۔ آپ بیریا میں گھومیں، رات کو جانور پھرتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے۔ یہ جانور جن ہی ہوتے ہیں جو شکلیں تبدیل کر کے گدھا بن کے پھر رہے ہیں، کبھی کتے بن کے پھر رہے ہیں، کبھی عجیب مخلوق بن کے پھر رہے ہیں۔ اب یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ رات کو بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے سو، دروازے کو کنڈی لگاؤ، لائٹ بجھا کر، دیا بجھا کر سو۔ جن جو ہے یہ چوہا بن کے گھر میں داخل ہوگا، شارٹ سرکٹ کر دے گا، آگ لگ جائے گی، آپ کی جو ہے گیس کو ادھر پھیلا دے گا، اور ہیٹر کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ چونکہ یہ کون کرے گا؟ جن، کافر۔ تو جب آپ یہ سورت پڑھ کے سوئیں گے نا، تو اللہ کے رسول کیوں ہاتھ پھیرتے تھے کہ جب یہ پڑھتے تھے تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی میں جو بھی نقصان دے سکتا ہے اس سب کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پڑھ پڑھ کر پھونکتیاں ہیں، عقد گروں پہ۔ نفاثاتی جو پھونکتیاں ہیں وہ مرد نہیں ہیں، عورتیں تھیں۔ لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں جو گرہ لگاتی تھیں تو پڑھتی تھیں، گرہ لگاتی تھیں تو پڑھتی تھیں، یوں پھونکتی جاتی تھیں اور گرہ لگاتی جاتی تھیں۔ وہ جادو کی ماہر تھیں۔ حضور علیہ السلام پہ قرآن اترا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان کے شر سے بھی آپ کو پناہ مانگیں جو وہ پھونکتی ہیں۔ وہ تو وہ پھونکتی ہیں نا،
لیکن اس کے علاوہ قیامت تک جو مرد عورت جادو پھونک کے کرے، پڑھ کے کرے، بول کے کرے، لکھ کے کرے، سارے جادو کا توڑ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ساری قسمیں بیان کر دیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو گرہ ہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے، گرہ کھلتی جا رہی تھی، اور اس یہودی کو آپ نے قتل نہیں کروایا۔ صحابہ نے کہا حکم دیں، آپ نے کہا نہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اب یہ بات کہ وہ یہودی لبید تھا، یہ دوسرے درجے کی احادیث ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا، بخاری مسلم میں صرف جادو ہوا۔ اب آپ علیہ السلام نے مشہور نہیں کیا، لوگ پوچھتے ہیں آ کے جی بتائیں جی کس نے جادو کیا۔ یہ جو جادوگر، جو بندہ آپ کو بتائے جی فلاں نے جادو کیا، سمجھ لیں وہ بندہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور وہ خود شیطان ہے۔ وہ آپ میں رخنا ڈال رہا ہے، وہ صرف اپنی علمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے، آپ کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔ جادو کا بتانا ہی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ علم کی بنیاد پہ آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے، تو یہ ذہن رکھ لیں۔ پھر آخری میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ میں لیتا ہوں کس کی؟ کہ حسد کرنے والوں کی برائی سے، جب وہ حسد کرے، اس کے شر سے۔ حسد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حسد کرنے والا ہوتا ہے جو صرف آپ کو دیکھتا ہے تو اندر اندر کڑتا ہے کہ اوہو یہ ترقی کر گیا، اس کے پاس بہت کچھ آ گیا، اس کا نام ہو گیا، اس کے پاس یہ چیزیں آ گئیں، اس کی اولاد ترقی کر گئی، اس کا گھر بن گیا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس یہ ہو گیا۔ اچھا، وہ دل میں اندر اندر کڑ رہا ہے، اور ایسے حاسد لاکھوں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حاسد وہ ہوتا ہے جو آپ کا دل میں بغض رکھ کے آپ سے حسد کرتا ہے، اور وہ آپ کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتا، پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے، لکھتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پست ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ اب یہ حاسد دو طرح کے انسانوں میں ہی پائے جاتے ہیں، جنوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جس طرح آپ سے حسد انسان کرتے ہیں، ایسے جن بھی آپ سے حسد کرتے ہیں۔ جیسے آپ سے انسان حسد کرتا ہے، وہ آپ کا دل میں آپ کو دیکھ کر کڑتا ہے، ایسے وہ بھی کڑتے ہیں۔ جیسے آپ کو نقصان انسان دینا چاہتے ہیں، جن بھی دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ کافر ہیں، غیر عقیدہ ہیں، بد عقیدہ ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں انسان و جنات دونوں میں کامن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دونوں حاسدین کا ذکر کیا جو آپ کی ترقی کی وجہ سے آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ اب حسد یاد رکھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں سیال شریف اپنے مرشد کے پاس گیا تو وہ مجھے الوداعی پر کہنے لگے کہ اللہ آپ کے حاسدین بڑھائے، میری دعا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسی دعا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو جتنا زیادہ کام کرے گا اتنے ہی تیرے حاسد بڑھیں گے، ترقی کرے گا تو حاسد بڑھیں گے نا۔ ایک آدمی کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کے حاسد کہاں سے بڑھیں گے؟ جتنا آپ کام زیادہ کریں گے آپ کا مقام بڑھے گا، منصب بڑھے گا، آپ کے حاسد اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ تو حاسد تو نبیوں کے بھی ہیں، صحابہ کے بھی ہیں۔ اب لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی آپ کی فلاں بڑا حسد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ورنہ حسد کیوں کرے کوئی؟ سب سے زیادہ نبیوں کے بعد حسد ابو بکر صدیق سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اس لیے دنیا میں کتنی بڑی قوم ان سے حسد کرتی ہے، ان کے خلاف بولتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، آپ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو آپ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ آپ کو حاسدین کے شر سے بھی بچا لے گا۔ پھر اس کے ساتھ سورت اللہ نے جوڑی سورہ ناس کو، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اب اللہ نے اپنی تعریف شروع کی۔ پہلے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا اللہ نے الحمد سے قرآن شروع کیا، والناس پہ ختم کیا۔ اپنی تعریف شروع میں بھی اور آخر میں بھی اپنی تعریف۔ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے کہا قل، فرمائیے میرے پیغمبر، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ برب الناس،
رب کس کے؟ لوگوں کے، لوگوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے۔ ملک الناس جو حقیقی بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس جو الہ ہے، اصل معبود ہے، مشکل کشا ہے لوگوں کا، من شر الوسواس الخناس شیطانی وسوسہ جو ان کے شر سے جو خناس ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ خناس نا ایک جنات کی قسم ہے جو اکثر باتھ روم میں ہوتی ہے۔ جب انسان باتھ روم کی دعا نہیں پڑھتا، یوں ہی کھڑک اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر گے میں کھیل رہا ہے بیٹھا ہوا، وہاں پہ گپے مار رہا ہے اور باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، دعا بھی نہیں پڑھی، تو یہ شیطان وہاں سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا احیاء العلوم کے اندر کہ جو آدمی باتھ روم میں استنجا خانہ میں جو ہے استنجا خانہ میں پیشاب کرتا ہے، غسل خانے میں، امام غزالی نے کہا جو غسل خانے میں جہاں غسل کیا جاتا ہے اس میں پیشاب کرتا ہے پکی جگہ پہ، ایک ہوتا ہے استنجا خانہ، ایک ہوتا ہے نہانے کی جگہ، نہانے والی جگہ پہ جو پیشاب کرتا ہے اس کو یہ خناس چپک جاتے ہیں اور اس کے دماغ کو وسوسے ڈالتے ہیں، ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد جو ہے دماغی مریض ہے، آج بہت بڑی تعداد ہمارے پاس جب آتی ہے علاج کے لیے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، دماغ کمزور ہو گیا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خود ہی باتیں کر رہے ہیں اور عجیب حالت ہوئی ہے، ڈپریشن ہوا ہے، اور ڈاکٹر ان کو کیا انزائٹی کا پیشنٹ بنایا ہوا ہے جی، دوائیاں کھلا کھلا کے ان کو، اور سوئے رہتے ہیں بس۔ یہ بیماری خناس، یہ جنات کی وہ قسم ہے جو یوسوسو وسوسے ڈالتی ہے۔ وضو ہوا یا نہیں ہوا، ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے، یہ وسوسے زیادہ آ رہے ہیں، ہر وسوسہ ڈالتی ہے۔ یہ وسوسوں کی بیماری باتھ روم کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور یہ اکثر جنات کی وہ بھیانک قسم ہے جو باتھ روم سے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے ساتھ یہ چپک جاتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہاں لوگ آ کے روتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہے، میرے پاس آ کے روتا رہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کے خلاف خیال آتے ہیں دماغ میں، حضور کی توہین کے خیال آتے ہیں، میری تو عاقبت گئی۔ اب یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا آپ نے یہ کرنا ہے عمل، سورہ فلق اور ناس کو آپ 70 بار پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے مالش کریں، ہر مریض ان تمام بیماریوں سے نکل جاتا ہے، صرف 11 دن یہ عمل کر لے۔ آگے فرمایا یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وسوسے ڈالتی ہیں؟ من الجنتی والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، خاندان برادری میں، شہروں میں، آپس میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں، جو آپس میں لڑاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ خلاف کرتے ہیں، یہ اصل میں شیطان ہی ہے، کیونکہ انسان بھی ہے اور جن بھی ہیں۔ جنات کا یہی کام ہے، انسان کا یہی کام ہے۔ تو اس لیے رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں جی پھر بھی گناہ کر رہا ہے، شیطان تو بند ہے۔ کہا اس لیے گناہ کر رہا ہے کہ شیطان کے جو شتونگڑے ہیں نا، شتونگڑے جو اس کے چیلے، وہ اللہ نے کہا من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب رمضان میں شیطان تو قید ہے، لیکن اس کے چیلے، اس کے شاگرد اور اس کے تربیت یافتہ، اس کی تنظیم والے، اس کی جماعت والے، وہ تو قید نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا وہ کون کون ہیں؟ جن ہیں اور انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو اس لیے قید نہیں کیا کہ یہ مکلف ہیں، یہ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، لیکن وہ ادھر بھی رمضان میں بھی گمراہی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شیطان ہے، انسان کی شکل میں اور جنات کی شکل میں، اور یہ اپنے گھرو کے ساتھ دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔